खुशामदीद नाजरीन, मैं हूँ आसिफ मल, आपका मेज़बान। आपके पसंदीदा प्रोग्राम जो कि आपकी खिदमत में ज़िंदगी टीवी की तरफ से पेश किया जा रहा है कि एक नया एपिसोड मैं भी पाकिस्तान हूँ का लेके आपकी हाज़िर खिदमत हूँ। आज का जो प्रोग्राम है इस पे हम सियासत पे बात करेंगे कि जो पाकिस्तानी मसीही हैं उनको क्यों सियासत में, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना चाहिए। पाकिस्तान में हमें चैलेंजेस का सामना रहता है, इलेक्टोरल सिस्टम ठीक नहीं है, हमारे इलेक्टेड मेंबर्स नहीं हैं, सिलेक्टेड हैं, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं। लेकिन जब मुल्क से बाहर आते हैं, जब हम बरतानिया, यूरोप या यूनाइटेड स्टेट्स जैसी जगहों पे रहते हैं, तो वहाँ पे हम क्यों पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होते और पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने का हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, इस हवाले से हम बात करेंगे। आज मेरे साथ स्टूडियो में बड़े मोहतरम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनको मैं तारफ़ करवाऊँ। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भाई मोरिस जॉन्स। भाई मोरिस जो हैं ये इनका तल्लुक़ एक पाकिस्तानी मसीही घराने से है। यहाँ पे लिब डेम पॉलिटिकल पार्टी के साथ ये बतौर काउंसलर जो है खिदमत करते हैं। पार्लियामेंट में इनका वसी एक्सपीरियंस है पार्लियामेंटेरियन के साथ काम करने के हवाले से। आज मैं चाहता हूँ कि आज इनके साथ हम इस चीज़ के बारे में बात करें और इनसे सीखें कि किस तरह से हमारे जो पाकिस्तानी मसीही ख़ासतौर बरतानिया में रहने वाले हैं वो किस तरह से पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होके अपनी कम्युनिटी के लिए बेहतरी की राहें पैदा कर सकते हैं, ना सिर्फ यूके में बल्कि पाकिस्तान में भी। आइए उनकी तरफ चलते हैं। जी भाई मोरिस, आज आप हमारे नाज़रीन को इस हवाले से क्या बताना चाहेंगे? शुक्रिया भाई आसिफ। मैं आपके तवस्सुत से नाज़रीन को सलाम करता हूँ और मैं इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर बरतानिया में और यूरोप में हमारे पाकिस्तानी मसीहों की खासी तादाद आबाद है और ये हमने अभी तक पॉलिटिक्स में ज़्यादा हिस्सा नहीं लिया इन ममालिक में, लेकिन हमारे जो उनसे यंगस्टर्स हैं मुझे खासी उम्मीद है उनसे। और बल्कि रिसेंटली मेरे 2 या 3 शख्सियात से मेरी मुलाकात हुई है और मेरा ख़्याल है कि अगले 5 से 10 साल तक हमारे नुमाइंदे पार्लियामेंट में मौजूद होंगे और इसके अलावा काफ़ी काउंसलर भी होंगे। तो मैं ख़ासा होपफुल हूँ फ्यूचर के बारे में। हाँ जी, ये आपकी होप जो है इसके लिए हम सारे दुआ गो हैं। लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि आपकी इस होपफुल होने की क्या ख़ास वजह है? आपने कोई तब्दीली देखी है कम्युनिटी में कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिक्स की तरफ आना चाह रहे हैं? हाँ जी, ये एक तो मैंने ये नोटिस किया कि पहले जब हमारी फैमिलीज इधर आई हैं तो वो ज़्यादातर उनका मुलाजमत से पेशवा था और वो इसमें काफ़ी मसरूफ़ थे, काम पर जाना, काम पर आना, बच्चों की तरबियत देना, और फिर वो थोड़ा सा झिझकते भी थे क्योंकि ज़ाहिर है कि शुरू में लोगों की इंग्लिश इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी और फिर उनका जो उनका तजर्बा पाकिस्तान में था वो काफ़ी हद तक उनको मुतासर करता था। इस वजह से वो कुछ हद तक झिझकते भी थे। लेकिन अब जो उनसी नई जनरेशन हमारी इस मुल्क में पैदा हुई है उनमें वो कोई झिझक नहीं है और वो आगे आने के लिए तैयार हैं और उन्हें ये भी पता है कि इन ममालिक में हमारे पे कोई पाबंदी नहीं है, हमारे हकूक़ सब की तरह एक तरह के हैं और हम जितनी भी कोशिश करें उतना आगे जा सकते हैं। नहीं, ये तो बहुत खुशाइंद बात है और मेरा ख्याल है कि जितने भी सुनने वाले नाजरीन पाकिस्तानी मसीही चाहे बरतानिया में इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं या दुनिया के किसी और हिस्से में, वो इससे बहुत जो है वो उनकी हौसला अफजाई हुई होगी। इस वक्त मेरे ख्याल बरतानिया में करंटली आपके अलावा कितने काउंसलर्स हैं? इस वक्त 3 काउंसलर्स हैं। एक तो पीटर मनी है, वो लेबर के काउंसलर हैं, और एक कॉवेंट्री में है जो उनसे बहुत देर से उनकी बहुत खिदमत हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, जेम्स शेरा साहब। हाँ जी, और वो मेयर भी रहे हैं। और लूटन से आप हैं? हाँ जी, बेडफोर्ड से हैं। और इसके अलावा माजी में जेम्स शेरा साहब तो जारी बात है कि वो मेयर भी रहे हैं। इसके अलावा जो है अभी मेंबर पार्लियामेंट के लिए मेरे ख्याल ये पिछले इलेक्शंस में पाकिस्तानी मसीहियों ने एक नया तजर्बा किया। मेरे ख्याल एक नई पॉलिटिकल पार्टी के ज़रिए तकरीबन 19 के करीब पाकिस्तानी मसीही जो हैं
وہ پارلیمنٹ کے ٹکٹ پہ کے لیے کھڑے ہوئے, اگر جب وہ کامیاب نہیں ہوئے لیکن ان میں سے بہت سو نے بہت اچھے ووٹ بھی لیے. تو یہ ایک ان کے لیے اور ان کی فیملیز کے لیے ایک ایکسپیرینس تھا کہ فیوچر میں ان کو یہ حوصلہ ان کا بڑا ہے کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ دیٹ واز ناٹ اے ویسٹ آف ٹائم بٹ این انویسٹمنٹ آف دا ٹائم ٹو لرن سم تھنگ نیو, جس کے ذریعے فیوچر میں شاید ان فیملیز میں سے کوئی اور لوگ بھی پالیٹکس میں سامنے آئیں. کیا خیال؟ ضرور ضرور. اور یہاں پر میں یہ واضح کرتا جاؤں آصف بھائی کہ یہاں پر یو کے میں 3 زیادہ بڑی پارٹیاں ہیں, کنسرویٹیو, لیبر اور لبرل ڈیموکریٹ, اور اس کے علاوہ دوسرے ریجنز میں ان کی اپنی پارٹیاں بھی ہیں, جیسے اسکاٹ لینڈ میں SNP ہے, اور ویلز میں پلائڈ کمرو ہے, اور ناردرن آئرلینڈ میں ان کی اپنی پارٹی ہے. لیکن جہاں تک مین پارٹیز ہیں وہ یہ 3 ہیں. کئی لوگ یہ بھی کہیں گے کہ صرف 2 ہی ہیں, یعنی کہ لیبر اور کنسرویٹیو. اگر آپ کہیں آگے جانا چاہتے ہیں تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ ان میں سے ایک پارٹی کو جوائن کریں اور پھر کوشش کریں کہ ان کے لیے کچھ کام کریں تاکہ وہ آپ کی کارکردگی دیکھ سکیں, اور پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ کاؤنسلر کی سیٹ پہ الیکشن لڑنے کی اجازت دیں. اور اگر آپ ادھر سے کامیاب ہو جاتے ہیں, آپ تجربہ حاصل کر لیتے ہیں 5-10 سال کا, اس کے بعد پھر پارٹی عام طور پر 5 یا 6 لوگ چنتی ہے, جن میں سے ایک کو سیٹ لڑنے کے لیے ٹکٹ دیا جاتا ہے. ہاں جی, وہ یعنی پاکستان والا صاحب نہیں کہ آپ نے پارٹی کو کتنا بڑا ڈونیشن دیا ہے یا آپ کے پارٹی ہیڈ کے ساتھ کوئی ذاتی رشتہ داری یا تعلق ہے. تو یہاں پہ تو آپ کی کمٹمنٹ دیکھتے ہیں کہ آپ ریگولرلی میٹنگز میں آتے ہیں, ٹائم پہ آتے ہیں, پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, انٹرسٹ شو کرتے ہیں, آئیڈیاز سجیسٹ کرتے ہیں. تو اگر جو انٹرسٹڈ دوست ہیں, اگر وہ ان 2-3 جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں اگر یہ کریں تو بہت چانسز ہیں کہ کل کو ممبر پارلیمنٹ بھی ہمارے بن سکتے ہیں. ہاں جی ضرور, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس بات کو کوئی اہمیت نہیں ہے کہ آپ کا خاندان کیا ہے, آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے. صرف اور صرف اس بنیاد پر آپ کو ٹکٹ دیا جاتا ہے کہ آپ کی کارکردگی کتنی ہے اپنی پارٹی کے لیے, اور اس میں یہ پورے دوسرے مرحلوں سے گزر کے پھر ادھر انسان پہنچتا ہے. ایک مرحلہ کا پرسیپشن ہے, شاید صحیح ہے یا غلط ہے, کہ ہماری کمیونٹی کا ایک طرف پالیٹکس میں نہ آنے کی وجہ ایک نیگیٹیوٹی, ایک نیگیٹو پرسیپشن جو ہے وہ پھیلا دیا گیا جی کہ یہ پالیٹکس جو ہے اٹس اے ڈرٹی گیم اور پالیٹیشینز آر کرپٹ پیپل. تو وہ پاکستان سے جو یہ مائنڈ سیٹ ہم لے کے آتے ہیں, تو وہ مائنڈ سیٹ آپ نے ٹھیک کہا کہ اگلی جنریشن میں شاید وہ جا کے جو وہ اس کا اثر زائل ہو. لیکن یہ بھی شاید ایک وجہ ہے کہ ہمارے چرچز میں, ہماری کمیونٹیز میں اپنے بچوں کو پالیٹکس میں آنے کے لیے انکریج نہیں کیا جاتا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں آصف, اور اس کی وجہ بالکل یہی ہے کہ پاکستان میں یہ بڑی منفی انداز سے پالیٹکس کو دیکھا جا رہا ہے. لیکن یہاں بالکل اس سے مختلف ہے. یہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ اگر آپ ممبر آف پارلیمنٹ بن جاتے ہیں تو آپ اپنی کمیونٹی کے لیے کیا کام کرتے ہیں, اور یہ صرف آپ کی کمیونٹی نہیں ہے, آپ کا پورا حلقہ ہے. جن لوگوں نے آپ کو ووٹ نہیں بھی دیا ان کا بھی اتنا ہی حق ہے کہ آپ سے آ کے ملاقات کریں, اور ممبر آف پارلیمنٹ باقاعدگی سے ہر ہفتے اپنے دفتر میں بیٹھتے ہیں, اور کسی بھی ووٹر کو ادھر جا کے اس سے ملنے کا حق ہے, اور وہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ ان کے ایشوز پہ کوئی آگے کارروائی کی جائے. تو یہ کافی مختلف ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ایک دفعہ کوئی منتخب ہو جاتا ہے تو پھر وہ دوبارہ اپنے حلقوں کی طرف جا کے دوبارہ منہ بھی نہیں دکھاتے. تو یہ بڑے اس وجہ سے یہ کافی مختلف ہے ادھر. تو یہ ہمارے ظاہر بات ہے ناظرین جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ کوئی USA میں ہیں, کوئی کینیڈا میں ہے, کوئی آسٹریلیا میں, کوئی یورپ میں, بلکہ بہت سارے جو اس پروگرام کو دیکھیں گے ان میں سے بڑی اچھی ایک بڑی واضح بہت بڑی تعداد جو ہے پاکستان میں بھی رہنے والے لوگوں کی ہے. مجھے پتہ ہے آپ بہت عرصے سے یہاں پہ ہیں, لیکن پاکستان میں جو مسیحی پالیٹکس میں آنا چاہ رہے ہیں یا آتے ہیں ان کے لیے کوئی ایڈوائس ہے آپ کے پاس؟ ہاں جی, پاکستان میں ایک تو یہ جیسے آپ نے پہلے بتایا تھا کہ پاکستان میں بڑے منفی انداز سے پالیٹکس کو دیکھا جاتا ہے, اور چرچز کی طرف سے بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی. لیکن
ہمارے یہ جو ان سے ممبرز آف پارلیمنٹ ادھر ہیں یا پولیٹیشینز ہیں ان کا بھی کوئی خاص کردار نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ سے بھی لوگوں پر ایک منفی انداز سے پالیٹکس کو دیکھتے ہیں. اب ظاہر ہے ان کی بھی مجبوریاں ہیں، ہمیں اس کا بھی احساس ہے کہ ان کی کارکردگی اس لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں ہے کہ ایک دو شخص اتنے بڑے پارلیمنٹ میں کیا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. لیکن یہ اتنا پازیٹیو نہیں ہے مجھے لگتا ہے. میرے خیال کوئی ایسا کوئی تھنک ٹینک ہو جو ہمارے جو پارلیمنٹ میں لوگ جاتے ہیں ان کو انگیج کرے، ان کو بتائے کہ ان کا ایکچولی رول کیا ہے، کیونکہ جو پارلیمنٹ پاکستان کی پارلیمنٹ یا سینٹ ہے وہاں ان کا رول لا میکنگ کا ہونا چاہیے، لیکن لا میکنگ کے حوالے سے میرے خیال اتنا وہ فوکس نہیں ہوتا، اور چیزوں پہ ہوتا ہے. لا میکنگ کے حوالے سے میرے خیال ہم جب پاکستان کی ہسٹری میں 70 سال میں دیکھتے ہیں تو صرف ہمیں شہباز بھٹی صاحب نظر آتے ہیں جنہوں نے لا میکنگ کے حوالے سے بڑا کام کیا. یعنی یہ 5 سیٹیں 18th امینڈمنٹ میں جو انہوں نے 5% کوٹا جو ہے منظور کروایا. اس کے علاوہ سینٹ کے اندر جو سیٹیں تھیں وہ انہوں نے منظور کروائیں اور چیزیں انہوں نے کی، لیکن ابھی جو ہیں وہ نہیں ہیں. لیکن میں ایک اور موضوع کی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں علاقے ہیں جیسے یوحنا آباد ہے. اب یوحنا آباد کی جو کانسٹیٹوئنسی ہے وہاں پہ اتنے مسیحی ہیں کہ اگر وہ سارے مل کے اور چرچز ایک شخص پہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ہم نے اسی کو سپورٹ کرنا ہے، تو انڈیپینڈنٹلی بھی اگر کھڑا ہو جائے تو ہمارا وہاں سے ایک نیشنل اسمبلی کا ممبر اور 2-3 نہیں تو ایٹ لیسٹ 2 جو ہے MPA جو ہیں پنجاب کے وہ وہاں سے آسانی سے منتخب ہو سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جو ہے وہ چرچز کی شاید اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے یا ڈویژن ہونے کی وجہ سے ہم وہ اچیو نہیں کر پاتے. تو اس کے لیے کیسے ہم مطلب کہ اویئرنیس آپ کے خیال میں کیسے دی جا سکتی ہے اپنی قوم کو؟ آصف، اس سے پہلے میں اس کے بارے میں بات کروں، ایک آپ نے ایک نشاندہی کی ہے کہ ہماری کمیونٹی میں یا پاکستان میں جنرلی لوگ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں اگر آپ جاتے ہیں، آپ ادھر دھواں دھار تقریر کرتے ہیں کھڑے ہو کے، تو آپ نے بہت کر لیا. لیکن پارلیمنٹ کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک بڑی زبردست تقریر کیا. پارلیمنٹ کو ہائیڈ پارک تو نہیں. ہاں جی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور پارلیمنٹ کا کام ہی یہ ہوتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے قانون سازی کرنی ہے. تو اس کے لیے ایک شخص جو ان صاحب پیچھے بیٹھ کے قانون کے اوپر کام کر رہا ہے اس کی کارکردگی بہت زیادہ ہو سکتی. اور اس میں میں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ جو ان سے ہمارے مائنورٹی ممبرز ہیں ان میں سے اگر دیکھا جائے تو ہندوز کمیونٹی کے جو ان سے ممبرز ہیں ان کی کارکردگی قدرے بہتر ہے. وہ اس لحاظ سے کہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں پارلیمنٹ میں، جیسے یہاں پر ہوتا ہے UK کی پارلیمنٹ میں EDM جو ان سے ایک طرح کا توجہ دلانے کا نوٹس دیا جاتا ہے، ارلی ڈے موشن. تو وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایشوز پہ توجہ دلا رہے ہیں اپنی گورنمنٹ کو، فورن گورنمنٹس کو. اس طرح کا پاکستان میں بھی پارلیمنٹ میں ایک نوٹس دیا جا سکتا ہے جسے توجہ دلائے کا نوٹس دیا جاتا ہے. لیکن ہمارے ممبران کبھی اس میں حصہ نہیں لیتے، کبھی کوئی پیش نہیں کرتے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہاں کی جو سے UK کی پارلیمنٹ میں اس میں ہم نے کافی ممبرز آف پارلیمنٹ کے ذریعے ایشوز پہ توجہ دلائی ہے. اور یہ اور چیزیں بہت سی ہو سکتی ہیں، پارلیمنٹری کویسچن ڈالے جا سکتے ہیں، لیکن ان ایشوز پہ کوئی زیادہ کام نہیں ہو رہا. ایکچولی میں ویسے بات آپ سے کرتے کرتے میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے کہ جہاں پہ جیسے UK میں جو پاکستانی مائنورٹیز کے حوالے سے ایک APPG ہے جس میں بنانے میں آپ کا بہت بڑا کلیدی رول بھی رہا. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جو ہمارے ممبر پارلیمنٹ پاکستان کی پارلیمنٹ میں ہیں تو وہاں پہ کبھی ان کو سوچنا چاہیے اس چیز پہ بھی کہ وہاں پہ کیوں نہیں کوئی APPG بناتے کہ ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کے ممبر پارلیمنٹ، سینیٹرز ہوں، MNA ہوں، جو اس بات پہ یقین رکھتے ہوں کہ ہم نے فوکس کرنا ہے جو مائنورٹیز کی سچویشن ہے، جو کرسچنز کی سچویشن ہے، تو اس پہ جب وہ اگر مل کے تو کوئی ایک دوسرے کو سپورٹ کریں تو میرے خیال شاید زیادہ چیزیں اچیو ہو سکیں. بالکل صحیح ہے. اس طرح کا ضرور ادھر کوئی نہ کوئی گروپ ہونا چاہیے. اور میں اس کے بارے میں بالکل شور نہیں ہوں، لیکن میں نے سنا تھا کہ مائنورٹیز کا ایک اپنا گروپ ہے پارلیمنٹ میں، لیکن اگین
وہ زیادہ کوئی اس کی کارکردگی نہیں ہے، میٹنگز نہیں ہوتی، یا میٹنگز کال بھی کی جائیں تو زیادہ لوگ نہیں آتے. تو اگر اس طرح کا کوئی گروپ بن جائے اور وہ گورنمنٹ تک اس کی رسائی ہو تو کئی مثال کو وہ گورنمنٹ کے پاس منسٹرز کو بلا سکتے ہیں، ان سے بات چیت کر سکتے ہیں. جیسے ادھر ہماری APPG کے ذریعے ہماری منسٹرز تک رسائی ہوتی ہے اور ہم ان کو جا کے اپنے مسائل بتا سکتے ہیں، وہاں پر کیوں نہیں ایسے ہو سکتا؟ ہاں جی بالکل ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے میرے خیال دا موسٹ اپروپریٹ پیپل جو یہ کر سکتے ہیں جو لوگ وہ وہی ہیں جو آلریڈی ممبر پارلیمنٹ میں ہیں، جو پارلیمنٹ کے ممبر ہیں اور دے رب شولڈرز ود ادر ممبر پارلیمنٹ، اور ان کو وہ جانتے ہیں پرسنلی، سلام دعا ہوتی ہے. تو ان کو اگر وہ ریکویسٹ کریں تو میرے خیال بہت سارے تقریباً ہر پولیٹیکل پارٹی میں ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ بہتری ہو اور پاکستان کی اگر اقلیتیں مضبوط ہوں گی تو پاکستان مضبوط ہوگا. اور یہ ہے کہ ہمارے جو اس وقت یورپ میں رہنے والے دوست ہیں وہاں پہ سچویشن کچھ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے، کیونکہ تعداد مختلف یورپ کے ملکوں میں پاکستانی مسیحیوں کی بہت کم ہے. شاید UK کے بعد شاید ہالینڈ میں ایک اچھی تعداد میں ہیں، لیکن وہ بھی کوئی بہت زیادہ نہیں، لیکن باقی ملکوں میں بہت تھوڑے ہیں. تو وہ کیسے انگیج کر سکتے ہیں پولیٹیکل پروسیس کو؟ آیا وہ they work closely with the local member parliament and go visit them from time to time and be their supporters in that way? ہاں جی، یہ ایک تو ہر شخص کا یہ ایک حق ہے یورپ میں کہ وہ اپنے ممبرز آف پارلیمنٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں، ان کو اپنے مسائل لکھ کے بھیج سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں. اور آج کل تو ای میل اتنی آسان ہے، بہت ہی ان سے ایزی رابطہ ہو سکتا ہے. اور مجھے پتہ ہے کہ جرمنی میں ہمارے ایک دو دوست جو ان سے پاکستانی مسیحی ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ جو ان سے مسیحی ادھر ہوں، ہالینڈ میں، جرمنی میں، اٹلی میں بھی خاصے لوگ موجود ہیں. اگر وہ اپنے ممبرز آف پارلیمنٹ کو MEPs کو کہیں تو ہو سکتا ہے ادھر بھی اس طرح کا. اور جیسے آپ نے کہا ادھر بھی MEPs ایسے ہیں جو ان سے کہ اس سے خاصے طور پر جانتے ہیں کہ پاکستان میں مائنورٹیز کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. ہر چیز جو ہے نا دوسرے سے کنیکٹڈ ہے. انٹرنیشنل پالیٹکس جو ہے نیشنل پالیٹکس کو متاثر کرتی ہے، نیشنل پالیٹکس لوکل کو کرتی ہے. انٹرنیشنل سین پہ امریکہ کے صدر جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے بڑے سخت قسم کے بیانات پاکستان کے حوالے سے دیے، آپ نے دیکھے ہوں گے. تو اس کے کیا دور اثرات آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں مائنورٹیز کے حقوق کے حوالے سے؟ اس میں نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ فائدہ تو مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا. آپ کیا دیکھتے ہیں فیوچر میں اس کا کیا اثر پڑے گا مائنورٹیز کی سچویشن پہ؟ آصف، جیسے آپ کو پتہ ہے بدقسمتی سے پاکستان میں اگر کوئی شخص امریکہ یا برطانیہ یا یورپ کی طرف سے کوئی پاکستان کے بارے میں کوئی بیان دیتے ہیں، نیگیٹو بیان دیتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ جو ان سے ہمارا تعلق ہے وہ بھی ہماری وفاداریاں ان کے ساتھ ہیں. حالانکہ یہ بالکل غلط ہے. ہمارے آباء و اجداد کا تعلق اس دھرتی سے ہے، وہ پیدا ادھر ہوئے ہیں، ان کی ہڈیاں ان ممالک میں ہیں. سو ہماری وفاداری پاکستان سے ہے. لیکن بدقسمتی سے اس کا نیگیٹو اثر جب بھی کوئی ایسا ہو تو مائنورٹیز کو پکڑ لیا جاتا ہے. اس کی وجہ میں جو سمجھتا ہوں، آپ شاید اگری کریں گے، اس میں کسی کی مین وجہ جہالت ہے. ہماری بہت ساری عوام جو ہے اس کو جان بوجھ کے جاہل رکھا گیا. آج جو ان کو یہی بتایا گیا ہے کہ یہ اگر آپ پاکستانی اہل تشیع ہیں تو آپ کی ہمدردیاں جو ایران کے ساتھ ہوں گی، اگر آپ ہندو ہیں تو آپ کی ہمدردیاں انڈیا کے ساتھ ہوں گی، اگر آپ پاکستانی مسیحی ہیں تو آپ کی ہمدردیاں شاید امریکہ یا ویسٹ کے ساتھ ہوں. اور یہ میرے خیال ہے تینوں باتیں جو ہیں ان میں کوئی صداقت نہیں ہے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کے توسط سے اگر ہم تھوڑا سا یہ اس اویئرنیس کریٹ کرنے میں تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے، تو یہ میرا خیال ہے کہ سارے سننے والے ناظرین جو ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہے، میرا خیال ہے کہ ان کے لیے فائدہ مند ہوگا. اور فیوچر میں ابھی مطلب ہے کہ آپ جو نیئر فیوچر میں UK کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ ممبر پارلیمنٹ بھی بننے کے چانسز ہیں اور زیادہ کونسلرز بھی بننے کے چانسز ہیں. اس کے حوالے سے کچھ ایسی کتابیں ہیں جو کہ ہمارے جو پاکستانی مسیحی بچے اور بچیاں ہیں جو اس ملک میں پالیٹکس میں آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے مفید ہوں گی. آپ کوئی سجیسٹ کرنا چاہیں گے ایسی کوئی کتابیں؟ ہاں جی، ایک تو
میرے پاس ایک کتاب ہے ہاؤ ٹو بیکم اے کاؤنسلر جو ان سے کافی مفید ثابت ہو سکتی ہے اور یہ امیزون سے مل سکتی ہے، ہاؤ ٹو بیکم اے کاؤنسلر. اس کے علاوہ آصف یہاں پر بہت ادر چانسز بھی ہیں، جیسے کہ یہاں پر ایک آرگنائزیشن ہے بہت عرصے سے چل رہی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کمیونٹیز جو سی ہیں بلیک اور ایشین کمیونٹیز ان کو اوپر لایا جائے. تو اس کے علاوہ جو سی پارٹیز ہیں ان پر بھی بہت پریشر ہے کہ ان کو زیادہ تر انکلوسیو بنایا جائے، یعنی کہ وہ ساری کمیونٹیز کو ریپرزینٹ کریں. تو اس کا مطلب ہے کہ لیبر اور کنسرویٹیو دونوں چاہتی ہیں کہ ہمارے پاس اور مزید لوگ آئیں بلیک اور ایتھنک کمیونٹی ممبرس ہیں. تو ہمارے بہت زیادہ چانسز ہیں، اور یہ آرگنائزیشن جس کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ کافی عرصے سے کام کر رہی ہے، اور یہ باقاعدہ ٹریننگ دیتے ہیں ہمارے جو ان سے ینگسٹرز ہیں ان کو ایک ایم پی یا ہاؤس آف لارڈس کے ممبر کے ساتھ موقع دیا جاتا ہے 1 مہینہ 2 مہینے ان کے ساتھ گزاریں، ان کے ساتھ دیکھیں کس طرح کا کام ہوتا ہے، پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے، کنسٹیچوئنسی میں کیا ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے اپنے آپ کو ٹریننگ دیں. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ٹکٹ کی باری آتی ہے تو اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کو اس آرگنائزیشن نے ٹریننگ دی ہے تو اس کا کافی پازیٹیو اثر پڑتا ہے اور آپ کے ٹکٹ لینے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کی بہت سی تنظیمیں ہیں جو ان سے آپ کو تیار کرتی ہیں. تو یہ اب ہمارے پہ منحصر ہوتا ہے ہم ان سے کتنا استفادہ کرتے ہیں، جیسی دوسری کمیونٹیاں کر رہی ہیں. آپ کی بات سنتے سنتے میرے ذہن میں آئیڈیا آیا ہے جو کہ میں چاہتا ہوں کہ جو برطانیہ میں سننے والے ہمارے ناظرین ہیں، جو نوجوان بچے اور بچیاں جو انٹرسٹڈ ہیں اس پالیٹکس میں آنے کے لیے، اگر وہ اس حوالے سے مزید جاننا چاہیں، انفارمیشن لینا چاہیں بھائی مورس جان سے یا مجھ سے، تو آپ ہمیں ہمارے ویب سائٹ کے ذریعے اور ہمارے فیس بک ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہم آپ کو ساری انفارمیشن دے سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں بلکہ ہم کوشش کریں گے کوئی سیمینار کچھ اداروں کے ساتھ، آرگنائزیشن کے ساتھ مل کے لندن میں ارینج کریں تاکہ جو انٹرسٹڈ ہیں ہم ان کو مزید معلومات بھی دے سکیں. ایک اور کتاب جو ہے اس کا میں حوالہ دینا چاہوں گا، اس کا نام ہے دوز ہو شو اپ، اور وہ ایک تنظیم ہے کرسچنز ان پالیٹکس، یو کے میں ہے، christiansinpolitics.co.uk شاید اس کا ویب ایڈریس ہے. تو وہ بھی آپ کو زیادہ معلومات اس حوالے سے دے سکے گی کہ کیوں ضروری ہے اور کس طرح سے آپ پالیٹکس میں انوالو ہو کے تو اپنی قوم کی بہتری کی رائیں پیدا کر سکتے ہیں. بھائی مورس، جو ہمارے نوجوان ہیں ان سے تو آپ کو بہت امیدیں ہیں کہ فیوچر میں وہ کونسلر بھی بنیں گے، ممبر پارلیمنٹ بھی بنیں گے، لیکن جو خاصے سالوں سے فرسٹ جنریشن ہمارے لوگ رہ رہے ہیں، جو پیرنٹس ہیں، جو گرینڈ پیرنٹس ہیں، ان کے لیے کیا آپ کی ایڈوائس ہے کہ جو ان کے گھر میں کوئی بچہ ہے، ہمارے یہاں پہ بھی نا پرسیپشن وہی ہے کہ بچے جو ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، اگر میں نے پالیٹکس میں جانا تو کہتے ہیں رہنے دیں، یہ بھی کوئی کرنے والا کام ہے. آپ کیا ایڈوائز کریں گے پیرنٹس کو اور گرینڈ پیرنٹس کو کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بچہ ہے جس کا انٹرسٹ ہے پالیٹکس میں تو اس کو انکریج کریں، اگر انکریج نہیں تو ڈسکریج نہ کریں؟ کیا خیال ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور جب آپ یہ بات کر رہے تھے تو آصف بھائی میرے ذہن میں آیا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ینگسٹر زیادہ آگے آئیں. ظاہر ہے اگر آپ ممبر آف پارلیمنٹ بننا چاہتے ہیں تو آپ کو مطلب کہ دل جوان ہونا چاہیے. لیکن آپ مجھے دیکھ لیں، میری کافی عمر ہے، تو اگر میں آگے آ سکتا ہوں کم از کم کاؤنسلر تو ہمارے پیرنٹس، گرینڈ پیرنٹس ضرور بن سکتے ہیں. اور آگے جب ینگسٹر ہیں ظاہر ہے وہ ایم پی بن سکتے ہیں، اس سے آگے میں ایک دن منسٹر بھی بن سکتے ہیں. لیکن یہ عمر کی اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، خاص کر اگر آپ، بلکہ زیادہ چانسز ہوتا ہے جب آپ کی عمر زیادہ ہو جائے، کیونکہ کچھ آپ کی اگر آپ ریٹائر ہو گئے ہیں، آپ کی ذمہ داریاں کم ہو گئی ہیں، تو شام کو ظاہر ہے آپ کے پاس یہ ٹائم وقت ہوتا ہے جو ان سے آپ نکال سکتے ہیں، پارٹی کی میٹنگز اٹینڈ کر سکتے ہیں اور کونسل کی میٹنگز اٹینڈ کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے ہمیں انکریج کرنا چاہیے نہ صرف ہمارے نوجوانوں کو بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی، اور بلکہ یہاں پر کوئی قید نہیں ہے آپ کی عمر کتنی ہے، آپ 80 سال کے ہو سکتے ہیں اور
स्टिल आप काउंसलर बन सकते हैं. जी बिल्कुल, उसमें ये भाई मोरिस की बात से मैं भी इत्तेफाक करता हूँ. भाई मोरिस, हमारे पास आखिर में चंद मिनट हैं जिनमें आप कोई आपके दिल पे जो ख़ास कोई ऐसा कोई बर्डन है जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि अपनी कौम को बताएं या उनको कन्वे करें ताकि वो इनकरेज हों पॉलिटिक्स के हवाले से, बच्चों को कहें कि वो किताबें ख़रीदें, गहरी नज़र रखें, ख़बरें सुना करें, पता चले दुनिया में क्या होता है, और अपनी लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हों. इन चीज़ों के अलावा और क्या कोई ऐसी कोई चीज़ है जो आप बताना चाहते हैं? भाई आसिफ, एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुदा ने हमें ये एक यूनिक मौका दिया है कि हमें इन ममालिक में भेजा है जहाँ पर हमें कोई फ़िक्र नहीं होती अपने खाने पीने की, ये कपड़ों की. हमारा ये अक़ीदा है कि अगर खुदा ने हमें ये मौका दिया है तो हमें भी अपनी कौम के लिए कुछ करना चाहिए. और इन मुल्कों में हमारे पास हर तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं. हम बात करते रहे हैं ज़्यादातर MPs के बारे में या काउंसलर्स बनने के बारे में. इसके अलावा बहुत सी अदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं. जैसे आपको पता है यहाँ पर जो उनसे बच्चों के स्कूल होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए पेरेंट्स और दूसरे स्कूल गवर्नर्स होते हैं. तो स्कूल को चलाने के लिए हेडमिस्टर या हेडमास्टर्स होते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो उनसे स्कूल की पॉलिसी बनाने के लिए वो गवर्नर्स के हाथ में होती है. और मैं कई साल तक अपने बच्चों के स्कूल में एक गवर्नर भी रहा हूँ. ये एक और अपॉर्चुनिटी है हमारे ख़ासकर बुज़ुर्गों के लिए, बड़ों के लिए, ख़ासकर जहाँ जिस स्कूल में आपके बच्चे जा रहे हैं उससे आपका ताल्लुक़ उन टीचर से बढ़ता है और वो देखते हैं कि आप इंटरेस्टेड हैं अपने बच्चों की पढ़ाई में. बच्चों को भी इससे खुशी होती है कि हमारे माँ बाप हिस्सा ले रहे हैं. और फिर इसके अलावा आपको पता है कि यहाँ पर जो सा कोर्ट का सिस्टम है वो 90% ऑफ केसेस जाते हैं ये मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट में, जो उनका पहला कोर्ट होता है. और मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स जो उनसे है वो पाकिस्तान की तरह नहीं है कि वहाँ पर प्रोफेशनल लॉयर्स बैठे हैं. ये आप और मेरी तरह के लोग होते हैं. ये मेंबर्स ऑफ पब्लिक होते हैं और इनको अप्लाई करना पड़ता है. 2 इंटरव्यूज़ पास कर लें तो इसके बाद आपका चांस है कि आपको एक जस्टिस ऑफ पीस यानी कि एक मैजिस्ट्रेट बनाया जाएगा. और आप जो उनसे छोटे छोटे मसले हैं वो मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट में आते हैं और वहाँ पर आप उनको जज करते हैं. तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लोगों के लिए जिसमें अभी तक मैंने देखा नहीं है कि कोई इतने ज़्यादा लोग सामने आए हैं. बहुत बहुत शुक्रिया भाई मोरिस जॉन्स आपके कंट्रीब्यूशन के लिए. और नाज़रीन, उम्मीद है कि आपने इस प्रोग्राम को मुफीद पाया होगा. आपके लिए नई इन्फॉर्मेशन आपको इस प्रोग्राम के ज़रिए मिली होगी. आइंदा भी हम इस तरह के प्रोग्राम आपके सामने लेके आते रहेंगे. एक आखिर में मैं जब भाई मोरिस बात कर रहे थे, एक थोड़ी सी मज़ाहिया चीज़ बात मेरे सहन में आई, मैं आपको बता दूं कि हमारे जब मैं पाकिस्तान में था, छोटा था, अभी स्कूल में पढ़ता था, तो मेरे वालिद के एक बड़े अच्छे दोस्त हैं जो कि यहाँ पे UK में एक शहर में थे. तो वो जब उन्होंने अपना कार्ड मेरे वालिद को दिया तो उस पर बहुत सारी चीज़ों के साथ उनकी क्वालिफ़िकेशन के साथ लिखा हुआ था कि गवर्नर स्कूल्स लंदन. तो हम चूँकि पाकिस्तान में रहते हैं, हमें इतना अदराक नहीं होता, तो हम ये समझे कि पाकिस्तान में या लंदन शहर के जितने भी स्कूल्स हैं उन्होंने उनका जैसे गवर्नर पंजाब होता है उसका गवर्नर लगाया हुआ है, तो वो उसके गवर्नर हैं. बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं. आप उम्मीद है कि आपने इस प्रोग्राम को आइंदा भी सपोर्ट करते रहेंगे, देखते रहेंगे और अपनी राय जो है उससे हमें आगाह करना ना भूलिए. आप हमारा जो पता है वो आप हमारे वेबसाइट के ज़रिए हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं. हमारे जो ट्विटर के ज़रिए और फेसबुक के ज़रिए आप उस पे भी हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं. और आइंदा प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान को आसिफ मल को और भाई मोरिस जॉन को इजाज़त दीजिए. फिर मुलाकात होगी. खुदा हाफिज़.